तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ, कलाम रहेगा कायम। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा आपके लिए तफसीली मुताला पेश कर रहे हैं। दानियल की नबूवत की किताब के मुताले में दूसरे बाब पर पहुंच चुके हैं और मैं कहना चाहता हूं कि हम गैर कौमों के दौर का मुताला करने जा रहे हैं। दूसरे बाब में हम एक ख्वाब के हवाले से बात करेंगे जिसमें एक मूरत है जो गैर कौमों के दौर को पेश करती है। नबूकत नज़र बादशाह से लेकर यह सिलसिला मसीह की आमद और उसके 1000 साला बादशाही के क़याम तक चलता है। नाजरीन, हम किस्से कहानियों की बात नहीं करेंगे बल्कि जिंदा खुदा के नबूती कलाम की जो पूरा हुआ और यकीनन पूरा होगा। लिहाजा अगर आप इस पर मजीद जानना चाहते हैं कि ज़मीन पर खुदा का क्या मंसूबा है तो आपको आज के मुताले में हमारे साथ शरीक होना होगा। आज के प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करना चाहूँगा, भाई यूसुफ रियाज का। खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाज़रीन, मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ कि आप आज के मुताले में हमारे साथ शरीक हों और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप अपनी नोट्स बुक्स लें, उस पर लिखिए, हमें भेजें, हम इसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। मिलते हैं एक वक्फे के बाद। खुशामदीद भाई। शुक्रिया भाई। भाई यूसुफ, हम दूसरे बाब पर हैं। मैं चाहता हूं कि आप दूसरे बाब के मौजू पर अपनी राय दें। दूसरा बाब और अजीम किताब का 7वां और 9वां बाब नबूवत की रीढ़ की हड्डी को पेश करता है और मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि जैसा कि कुछ लोगों ने यहाँ पर नबूवत की इंतहाई दी है, बुलंदी, मेरा मतलब है कि आप बाइबल की नबूवत को समझ नहीं सकते, खास करके दुनिया की तारीख के हवाले से, जब तक कि आप दानियल के 7वें और फिर 9वें बाब के साथ मत्ती उसके 24 और 25 को नहीं जानते। और इससे आपको मुकाशफा पढ़ने की तहरीक मिलेगी और फिर आप एक अक्स देखेंगे जिसे आप खुदा की किताब के सिवा और कहीं नहीं देख सकते, जो नबूवत की किताब है। और हमारे पास नबियों का कलाम है जो ज्यादा मोतबर ठहरा। जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होते हैं जहां से जहाज उड़कर दुनिया के हर मुकाम तक पहुंचते हैं। दानियल की किताब पूरी बाइबल मुकद्दस में किसी भी नबूवती हिस्से को समझाने के लिए नुक्ता आगाज को पेश करती है। दानियल की किताब के बगैर हम कलाम के बहुत से दूसरे हिस्सों को समझ नहीं पाएंगे जो इससे जुड़े हैं। मसलन दानियल की किताब के बगैर हम मुकाशफा को समझ नहीं सकते। मत्ती 24 में खुदावंद ने कहा, पस जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरूज चीज को जिसका जिक्र दानियल नबी की मार्फत हुआ मुकद्दस मुकाम में खड़ा हुआ देखो। अब मैं चंद आयात पढ़ने के बाद आपसे सवाल करूंगा। और नबूकत नजर ने अपनी सल्तनत के दूसरे साल में ऐसे ख्वाब देखे जिनसे उसका दिल घबरा गया और उसकी नींद जाती रही। तब बादशाह ने हुक्म दिया कि फालगीरों और नजूमियों और जादूगरों और कसदियों को बुलाएं कि बादशाह के ख्वाब उसे बताएं। चुनाचा वो आए और बादशाह के हजूर खड़े हुए और बादशाह ने उनसे कहा कि मैंने ख्वाब देखा है और उस ख्वाब को दरियाफ्त करने के लिए मेरी जान बेताब है। तब कसदियों ने बादशाह के हजूर अरामी जुबान में अर्ज की कि ऐ बादशाह, अब तक जीता रह, अपने खादमों से ख्वाब बयान कर और हम उसकी ताबीर करेंगे। बादशाह ने कसदियों को जवाब दिया कि मैं तो ये हुक्म दे चुका हूं कि अगर तुम ख्वाब ना बताओ और उसकी ताबीर ना करो तो टुकड़े टुकड़े किए जाओगे।
اور تمہارے گھر مزبلہ ہو جائیں گے، لیکن اگر خواب اور اس کی تعبیر بتاؤ تو مجھ سے انعام اور صلہ اور بڑی عزت حاصل کرو گے، اس لیے خواب اور اس کی تعبیر مجھ سے بیان کرو۔ انہوں نے پھر عرض کی کہ بادشاہ اپنے خادموں سے خواب بیان کرے تو ہم اس کی تعبیر کریں گے۔ بادشاہ نے جواب دیا، میں خوب جانتا ہوں تم ٹالنا چاہتے ہو کیونکہ تم جانتے ہو کہ میں حکم دے چکا ہوں، لیکن اگر تم مجھ کو اپنا خواب نہ بتاؤ گے تو تمہارے لیے ایک ہی حکم ہے، کیونکہ تم نے جھوٹ اور ہیلا کی باتیں بنائیں تاکہ میرے حضور بیان کرو کہ وقت ٹل جائے گا۔ پس خواب بتاؤ تو میں جانوں کہ تم اس کی تعبیر بھی کر سکتے ہو۔ کسدیوں نے بادشاہ سے عرض کی کہ روئے زمین پر ایسا تو کوئی بھی نہیں جو بادشاہ کی بات بتا سکے، اور نہ کوئی بادشاہ یا امیر یا حاکم ایسا ہوا ہے جس نے کبھی ایسا سوال کسی فالگیر یا نجومی یا کسدی سے کیا ہو، اور جو بات بادشاہ طلب کرتا ہے نہایت مشکل ہے، اور دیوتاؤں کے سوا جن کی سکونت انسان کے ساتھ نہیں، بادشاہ کے حضور کوئی اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ بہت ہی عجیب واقعات ہیں۔ اس شخص نے ایک عجیب خواب دیکھا اور نجومیوں کو نہیں بتانا چاہتا تھا کہ کیا خواب ہے، اور چاہتا تھا کہ وہ اس کی تعبیر کریں۔ اس واقعے کو تفصیل سے بتائیں۔ دیکھیں، اگر میں پہلے اور دوسرے باب کا موازنہ کروں تو میں یہ کہوں گا کہ دنیا کی لذتیں ناپاک ہیں، دنیا کی حکمت حماقت ہے، اور دنیا کی قوت جی، ظلم اور غرور اور تکبر ہے۔ اور یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ عجیب بات کا طالب ہے، اور اس نے خواب دیکھا اور طالب ہوا کہ کوئی اسے اس خواب کی تعبیر بتائے، پر کیسے؟ بہرحال وہ شریر لوگ جو علم اور دانش کے دعوے دار تھے، اگر وہ واقعی قوت رکھتے کہ وہ تعبیر کر سکتے تو وہ اس قوت کے بغیر جواب بھی معلوم کر سکتے تھے، لیکن بہرحال ان کے پاس نہ تعبیر تھی نہ خواب، وہ بس بہروپیے تھے۔ جیسے آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ نیم حکیم ہیں، اور بہت سے لوگ ان سے رجوع کرتے ہیں، بہرحال وہ غضبناک شخص اس نیم حکیم کو ماننے کو تیار نہ تھا، سو اس نے اصرار کیا کہ وہ اسے خواب ہی بتائے تاکہ ضمانت ہو کہ وہ اسے صحیح تعبیر بتائے گا، ورنہ وہ تعبیر بک بک کے سوا اور کچھ نہ ہوگی۔ اور یہ اس باب کا خلاصہ ہے۔ جیسے بائبل میں ایک بار اور بتایا گیا ہے کہ دنیا کی لذتیں ناپاک ہیں اور دنیا کی حکمت حماقت، اور صرف یہی نہیں بلکہ دنیا کی تمام قوت دراصل ظلم ہے اور کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے، حالانکہ وہ مغرور بادشاہ ان حکیموں کے آگے کڑی شرط رکھتا تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آسمانی ہاتھ کا اختیار حالات پر ہے، صحیح۔ تاکہ خدا کی حکمت اور خدا کے علم غیب کی انفرادیت کے لیے راہ بنے۔ کسی کے لیے ایسے خواب کی تعبیر کرنا جسے اس نے سنا نہیں، تو اسے پہلے خواب کو جاننا لازمی ہے، اور غیب کا علم ہونا اور غیب کا علم رکھنے والا صرف ایک ہی ہے۔ میں چاہوں گا کہ جو ان حکیموں نے کہا جو بات بادشاہ طلب کرتا ہے نہایت مشکل ہے، اور دیوتاؤں کے سوا جن کی سکونت انسان کے ساتھ نہیں، بادشاہ کے حضور کوئی اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ بھائی، آپ اس کے بارے میں ہمیں مزید بتائیں۔ جی بھائی، وہ باب کے شروع میں کہتا ہے کہ نبوکت نظر نے اپنی سلطنت کے دوسرے سال میں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ نبوکت نظر نے دانیل کی تربیت کے لیے 3 سال مقرر کر رکھے تھے۔ بہرحال وہ غضبناک شخص نہ صرف بائبل کے حکیموں کو مار ڈالنا چاہتا تھا بلکہ انہیں بھی جو ابھی تربیت پذیر تھے، اور جب دانیل اپنی تربیت کو دوبارہ مکمل کرنے کے لیے اسکول گیا تو وہ گویا کہتا ہے، اگر میرے لیے نہیں تو تم سب مرو گے۔ اگر وہ یہ کر بھی لیتا تو استادوں کو تعلیم دینے کی جرت نہ اسے ہوتی۔ سند ملنی چاہیے تھی۔ میں کہوں گا کہ اسے تعلیم دینی نہیں چاہیے تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس طور پر خدا نے ثابت کیا کہ دنیا کی حکمت حماقت ہے، اور خداوند نے یہ کہا کہ ایسی باتوں کا علم رکھنے کے لیے جنہیں کوئی نہیں جانتا تمہیں دیندار ہونا ہوگا، کیونکہ خداوند کے بھید ان کے لیے ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں۔ چونکہ دانیل خدا سے ڈرتا تھا، وہ دیندار تھا، جسے ہم پہلے باب سے سمجھتے ہیں، اور خداوند نے اس پر یہ بات ظاہر کی۔ اور پھر جس آیت کا آپ نے ذکر کیا وہ دراصل بہت خوبصورت ہے، کیونکہ جو ان لوگوں کی نظر میں ناممکن تھا، اور آج تک میں کہوں گا کہ لاکھوں لوگوں کی نظر میں ہے، کہ دیوتاؤں کی سکونت انسان کے ساتھ نہیں۔ صحیح۔ انہیں لگتا ہے دیوتا آسمان پر ہیں،
اور زمین پر نہیں آتے، لیکن یہ ناممکن بات ہے کیونکہ وقت پورا ہونے پر یہ واقع ہوگا۔ تقریباً اس دنیا کی 6 صدی کے بعد کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا۔ لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ پھر کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، یعنی کہ اس نے یہاں خیمہ لگایا۔ خیمہ ایک مختصر عرصے کو پیش کرتا ہے جو کہ 33 برس کا ہے۔ وہ ہمارے درمیان رہا، ہم نے اس کا جلال دیکھا اور اس نے نجات کے کام کو مکمل کیا اور سب آسمانوں پر چڑھا، اور جو ان حکیم انسانوں کی نظر میں ناممکن تھا، بلکہ میں کہوں گا ان بے وقوفوں کی نظر میں حقیقت ہوا، جسے سادہ ایماندار یسوع کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ خوبصورت بات ہے کہ اس منظر میں جسے بے حد اہم سمجھا جاتا ہے، بابل کے لوگوں کی حکمت کی کوتاہی ظاہر ہوئی۔ میرا مطلب ہے جو دنیا کی دانا ترین سلطنت سمجھی جاتی تھی اور اس سلطنت کے حکیم ترین لوگ وہاں کے نجومی سمجھے جاتے تھے، بہرحال ان سب کی حماقت ظاہر ہوئی تاکہ خدا کی حکمت کے لیے راہ بن سکے۔ اگر آپ یہ یسایا 47 پڑھیں تو آپ کو ایک اور طنز نظر آئے گا۔ گویا خدا بائبل کی حکمت کو تباہ کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ حکمت کی انتہا تھی، بالکل مصر کی طرح، اور موسیٰ نے مصریوں کے تمام علوم کی تعلیم پائی۔ ساری دنیا کی حکمت مصر اور بابل میں تھی، لیکن مصر اور بابل کی دانائی کہاں ہے؟ نہ صرف دوسرے باب میں، بلکہ کسدیوں کی سلطنت کے دھڑن تختے کے وقت انہوں نے بادشاہ کو نہ بتایا کہ انجام نزدیک ہے، اور بالکل یہی بات وہ یسایہ کے 47ویں باب میں واضح طور پر کرتا ہے۔ تیرے دانا کہاں ہیں؟ تیرے نجومی کہاں ہیں؟ انہوں نے تجھے خبر کیوں نہ دی کہ تو خبردار ہو جائے؟ افسوس کہ ایک ہی رات میں بابل گر پڑا۔ یہ دنیا کی حکمت ہے، اور آج دنیا حیرت انگیز ٹیکنالوجی پر شیخی مارتی ہے، لیکن یہ خدا کی نظر میں کچھ بھی نہیں، اور بہت جلد خدا کی عدالت ہر ایک شے پر جسے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اس پر جاری ہوگی۔ عدالت بہت نزدیک ہے۔ پہلے باب میں بت پرست روایات بادشاہ کے لذیذ کھانوں مشروبات کے وسیلے سے پیش کی گئیں جن پر عدالت کی گئی، اور دوسرے باب میں انسانی حکمت پر جسے بابل سے جوڑا گیا۔ صحیح۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ دنیا کا مستقبل کیا ہونے والا ہے، حالات کیا ہوں گے۔ دانیل کی کتاب کا دوسرا باب عظیم ترین حوالہ جات میں سے ایک ہے جس میں خدا کا نبوتی کلام ہے۔ دوسرے باب کے مطابق ایک بڑی مورت، 7ویں باب کے مطابق 4 حیوانات، اور دانیل کے 70 ہفتے جو 9ویں باب کے مطابق ہیں، سب مل کر ریڑھ کی وہ ہڈی تشکیل دیتے ہیں جن کا تعلق بائبل کی نبوتوں سے ہے۔ ان پرانے عہد نامے کی نبوتوں کے بغیر آپ کے پاس نبوتوں کا ڈھانچہ نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ دانیل کی نبوت کے دوسرے باب کو نبوت کے حروف تہجی کہتے ہیں، اور اس میں ہم ایک مکاشفہ دیکھتے ہیں کہ غیر قوموں کے وقت کے ہر دور میں کیا ہوگا۔ بائبل میں نبوکت نظر کی سلطنت کی شروعات سے ابن آدم کی بادشاہی کے قیام تک۔ میرا ایک سوال دوسرے باب کی 4 آیت سے ہے۔ تب قدسیوں نے بادشاہ کے حضور آرامی زبان میں عرض کی۔ آرامی کا کیا کردار ہے اور انہوں نے اس میں عرض کیوں کی؟ کسدیوں نے بادشاہ سے ایرامی میں بات کیوں کی، اور ایرامی کا اس کتاب میں کیا کردار ہے؟ شاید یہ اس ترجمے میں واضح نہیں ہے، لیکن اچھا ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ اس کے بعد لکھا ہے کہ تب کسدیوں نے بادشاہ کے حضور آرامی زبان میں عرض کی، اور میں کہوں گا کہ عبرانی نسخے میں آرامی میں کس باب لکھا ہے، اور یہ سلسلہ 7ویں باب تک جاتا ہے۔ اور ایک اور آیت ہے جو کہ یرمیہ 10ویں باب کی 11ویں آیت ہے جو کہ آرامی میں لکھی گئی ہے، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمام پرانا عہد نامہ عبرانی میں لکھا گیا سوائے 2 حصوں کے۔ پہلا یرمیہ کا 10واں باب اس کی 11ویں آیت، اور دانیل کا دوسرا باب اور اس کی 4تھی آیت کے آخر تک۔ نیا عہد نامہ یونانی میں لکھا گیا جو اس وقت کی مشہور زبان تھی۔ یہ کتاب خاص لوگوں کے لیے لکھی گئی، لیکن خدا کچھ خاص لوگوں پر اسے ظاہر کرتا ہے۔
اور یہ ارامی میں لکھی گئی جو اس وقت کی مشہور زبان تھی، جبکہ نیا عہد نامہ یونانی میں لکھا گیا، کیونکہ خداوند یہ چاہتا تھا کہ انجیل ہر جان تک پہنچے، اور آج ہم اپنے خدا کا شکر کرتے ہیں اور وفادار خدمت کے نتیجے میں ہم کسی بھی ملک میں جا کر انہیں ان کی زبان میں خوشخبری کا پیغام دے سکتے ہیں کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے جو دنیا میں آیا، اور ہم انسانوں کے گناہوں کی عدالت کے سبب سے وہ صلیب پر گیا اور مارا گیا۔ یہ سب مسیح نے ان کے لیے سہا، اور وہ زندہ ہوا، آسمان پر چڑھ گیا اور پھر جلد آنے والا ہے، اور آج ہم ہر شخص کو اس کی زبان میں بتا سکتے ہیں۔ یہ خوبصورت بات ہے کہ بائبل نہ صرف یہ واضح کرتی ہے کہ کیا کہا جائے، بلکہ یہ بھی کہ کیسے کہا جائے۔ جس حصے کا تعلق غیر قوموں کے دور سے ہے، جس کا تعلق بہت سے لوگوں سے ہے، وہ اس زبان میں لکھا گیا جو سب قومیں سمجھ سکتی ہیں۔ بھائی یوسف، اب میں 12ویں آیت سے آگے کچھ آیات پڑھنا چاہوں گا۔ اس لیے بادشاہ غضبناک اور سخت قہر آلودہ ہوا، اور اس نے حکم دیا کہ بابل کے تمام حکیموں کو ہلاک کر دیں۔ یہ حکم جا بجا پہنچا کہ حکیم قتل کیے جائیں۔ تب دانیل اور اس کے رفیقوں کو بھی ڈھونڈنے لگے کہ ان کو قتل کریں۔ تب دانیل نے بادشاہ کے جلوداروں کے سردار اریوک کو، جو بابل کے حکیموں کو قتل کرنے کو نکلا تھا، خردمندی اور عقل سے جواب دیا۔ اس نے بادشاہ کے جلودارو اریوک سے پوچھا کہ بادشاہ نے ایسا سخت حکم کیوں جاری کیا؟ تب اریوک نے دانیل سے اس کی حقیقت کہی۔ دانیل نے اندر جا کر بادشاہ سے عرض کی کہ مجھے مہلت ملے تو میں بادشاہ کے حضور تعبیر بیان کروں۔ تب دانیل نے اپنے گھر جا کر میسائیل اور عزریا اپنے رفیقوں کو اطلاع دی تاکہ وہ اس راز کے باب میں آسمان کے خدا سے رحمت طلب کریں کہ دانیل اور اس کے رفیق بابل کے باقی حکیموں کے ساتھ ہلاک نہ ہوں۔ پھر رات کو خواب میں دانیل پر وہ راز کھل گیا، اور اس نے آسمان کے خدا کو مبارک کہا۔ بھائی، میں چاہوں گا کہ آپ سب حکیموں کو مار ڈالنے کے احمق فیصلے اور دانیل کی درخواست کے متعلق بتائیں۔ جیسا ہم نے پہلے کہا کہ وحشی قوت اور جاہل حکمت کیسی افسوسناک دنیا ہے، یہاں دنیا کی حکمت حماقت ثابت ہوئی، اور نئے عہد نامے میں پولس رسول پہلے کرنتھیوں میں واضح طور پر کہتا ہے کہ کہاں ہے حکیم، کہاں کا فقیہ، کہاں کا اس جہاں کا بحث کرنے والا؟ کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وقوف نہیں ٹھہرایا؟ اسی لیے جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا، تو خدا کو پسند آیا کہ اس منادی کی بے وقوفی کے وسیلے ایمان لانے والوں کو نجات دے۔ رومیو کے نام پہلے خط میں لکھا ہے، وہ اپنے آپ کو دانا جتا کر بے وقوف بنیں گے، یہ دنیا کی حکمت ہے، اور امید ہے کہ ایماندار اس سے دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ اور دانیل کی کتاب کے 2 باب میں بھی یہ حکمت حماقت ہے جو دراصل کچھ نہیں جانتی۔ بہرحال ایک غضبناک شخص کی ظالمانہ قوت، جس نے حکیموں سے مطالبہ کیا کہ اس کا خواب اسے بتائیں، اور حکیموں کی بے وقوفی کے ساتھ جس بات نے میری توجہ حاصل کی، وہ دانیل کی کتاب کی دینداری اور خدا پر لامحدود بھروسہ ہے۔ اگر میں اس جگہ پر ہوتا تو خدا پر بھروسہ کرنے کے باوجود میں خوف زدہ ہو کر نتائج کا سوچتا۔ یہ بادشاہ کا فیصلہ ہے، اور بادشاہ غصے میں ہے۔ اس نے حکم دیا کہ نہ صرف حکیموں کو ہلاک کرو، بلکہ ان کو بھی جو ابھی تربیت پذیر ہیں، یعنی کہ وہ نہ صرف ڈاکٹروں کو بلکہ نرسنگ سٹاف کو بلکہ طالب علم کو بھی مار ڈالے گا۔ بہرحال وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اسے کہا کہ مجھے مہلت دے تاکہ میں تیرے مطالبے کا جواب دے سکوں۔ اور دانیل کو شاید یوسف کی یاد آئی ہو۔ فرعون نے اسے خواب بتایا، اور اس نے فرعون کے خواب کی تعبیر کی، لیکن نبوکت نظر اور طاقتور بادشاہ مطالبہ کرتا ہے کہ تعبیر کے ساتھ ساتھ پہلا خواب بھی مجھے بتایا جائے۔ اور دانیل کا خدا پر مکمل بھروسہ کرنا ایلیا کی یاد دلاتا ہے، جب اس نے بال کے نبیوں کو ملامت کیا اور پھر اس کے دعا کے نتیجے میں آگ نازل ہوئی۔ اس نے خدا پر بھروسہ کیا، اور یہاں دانیل نے بھی بھروسہ کیا۔ خدا ہم سب کو ایمان کے ان سورماؤں کی مانند بنائے، جس کے متعلق عبرانیوں 11 میں لکھا ہے کہ جنہوں نے ایمان کے وسیلے سے شیروں کے منہ بند کیے، یعنی کہ دانیل نے۔ بھائی یوسف، 17ویں آیت انہوں نے آسمان کے خدا کی رحمت طلب کی، اور 19ویں آیت میں دانیل پر بھید ظاہر کر دیا گیا۔ یہ جواب ہے، لیکن اس کے بعد دانیل نے آسمان کے خدا کو مبارک کہا۔ جی، ان اقدام کے متعلق بتائیے۔ انہوں نے خدا کو ڈھونڈا، سو خدا نے جواب دیا، انہوں نے خدا کو مبارک کہا۔ یہ شاندار بات ہے کہ دانیل نے
आसमान के खुदा के सिवा किसी पर भरोसा ना किया। और ये बहुत खूबसूरत बात है, जिसका मतलब है वो दुनिया से दूर दिखाई देता है। वो अपने इख्तियार को आसमान से जारी करता है, लेकिन सब ये जान लें कि उसका तख्त फिलहाल जमीन पर नहीं, लेकिन आने वाले वक्त में जब मसीह सल्तनत करेगा तो उसका तख्त जमीन पर होगा। बहरहाल अब उसकी बादशाही सब पर है और हुक्मरानी आसमान से होती है। आसमान के खुदा का मैं कहूँगा यही मतलब है। लेकिन जैसा आपने कहा कि उसने आसमान के खुदा से रजू किया, वो तन्हा ना था, बल्कि उसने अपने दोस्तों को भी बताया। और कहा जाता है कि ये पहला दुआया इकट्ठ था। दुआया ये इज्तिमा। 4 लोगों की पहली दुआया जमात थी और बादजा मसीह ने इकट्ठे दुआ करने की तहरीक दी। अगर तुम में से 2 शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हो इत्तफाक करें, तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगी। और दानियल ने उसे समझा और अपने दोस्तों को कहा उसके साथ दुआ करें। सो जब दानियल और उसके दोस्तों ने इकट्ठे होकर मिलकर दुआ की तो रात को दानियल पर वो राज खुल गया। सो खुदा ने नबूकदनजर से ख्वाब के वसीले मामलात किए और दानियल से रोया के जरिए। रोया ख्वाब से मुख्तलिफ है। ख्वाब नींद की कैफियत में आते हैं, जबकि रोया में एक शख्स मंजर से बाहर कुछ देखता है जिसे जिस्मानी आंख नहीं देख सकती, और वो दूसरे मंजर भी देखते हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि यूहन्ना आरफ ने क्या कहा, मैं खुदावंद के दिन रूह में आ गया। इसलिए वो भेद दानियल पर जाहिर किया गया। अगर वहां दानियल की जगह कोई और होता तो वो जल्दी से बादशाह को ये बता देता कि जिसका वो तालिब है वो उसे मिल गया, या फिर वो अपने साथियों को बताता कि उस पर भेद जाहिर कर दिया गया है। लेकिन दानियल ने पहला काम क्या किया? उसने आसमान के खुदा को मुबारक कहा। और बाइबल उस शानदार अल्फाज का जिक्र करती है जो दानियल ने कहे, खुदा का नाम ताअबद मुबारक हो, क्योंकि हिकमत और कुदरत उसी की है, और वही है जो वक्तों और ज़मानों को तब्दील करता है, और वही बादशाहों को मगजूल करता है और कायम करता है। वही हकीमों को हिकमत और दानिशमंदों को दानिश अता करता है। और दानियल ने इन आयात में शानदार बातें कहीं। शुक्रिया। अब हम मेहमानों से उनका सवाल जानेंगे। दानियल ने खुदा के मुतालिक कहा। दानियल ने कहा हिकमत और कुदरत उसी की है, बादशाहों को मासूल और कायम करता है। कभी कभार ऐसा क्यों लगता है कि खुदा मंजर से गायब है या खामोश है, हालांकि इख्तियार उसी का है? भाई यूसुफ, कभी कभार क्यों लगता है कि खुदा मंजर से गायब है या खामोश है, हालांकि इख्तियार उसी का है? क्योंकि हिकमत उसकी है, और हिकमत ये जानना है कि क्या करना है और सही वक्त पर कैसे करना है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहूँगा। खुदा हिकमत और कुदरत और मोहब्बत से बढ़कर रखता है। इन तीनों को मिला लीजिए और लाजर की कहानी को याद कीजिए। जब उसके पास पैगाम भिजवाया गया कि खुदावंद देख, जिससे तू मोहब्बत रखता है वो बीमार है, पर उसके पास कुदरत है, जब वो मरा तो उसी ने उसे जिंदा किया। तो क्या शिफा के लिए उसमें मोहब्बत थी? जी हाँ। और यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से मोहब्बत रखता था। बहरहाल वो हिकमत रखता है, और चूंकि वो हिकमत रखता है उसने देर की। आखिर क्यों? ताकि खुदा के नाम को जलाल मिले। ये बीमारी मौत की नहीं, ये फतह मौत की नहीं, बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि उसके वसीले से खुदा के बेटे का जलाल जाहिर हो। मसीह आकर उसे शिफा दे सकता था, लेकिन तब वो उस तौर पर जलाल ना पाता। जब उसने आकर लाजर को जिंदा किया तो उसे मरे 4 दिन हो चुके थे और उसमें से बू भी आ रही थी, पर उसने लाजर को जिंदा किया। लेकिन खुदा को जलाल कैसे मिला? खुदा हिकमत रखता है और कभी कभार वो फौरी अमल करता है और कभी कभार वो देर करता है, जैसा कि हम बाइबल में देखते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि खुदा हिकमत, कुदरत, मोहब्बत रखता है। उसके पास कुदरत और हिकमत दोनों हैं और दोनों हम आंगी में काम कर रही हैं। शुक्रिया। अब हम मेहमानों से राय जानेंगे। दूसरे बाब की 4थी आयत में कसदियों ने बादशाह से इरामी जुबान में बोलना शुरू किया, जो सिलसिला किताब में 7वें बाब के आखिर तक जारी रहा। यह हिस्सा इरामी में क्यों लिखा है?
وہ آرامی میں لکھا گیا کیونکہ اس وقت غیر قوموں میں آرامی زبان ہی سمجھی جاتی تھی تاکہ اسے سب سمجھ سکیں، بجائے اس کے کہ کوئی ایسی زبان استعمال کی جائے جسے سب نہ سمجھ سکیں، کیونکہ یہ حصہ غیر قوموں کے دور کے واقعات کے حوالے سے ہے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ خداوند نے کس طور پر بابل کی حکمت کو حماقت بنا دیا۔ ہمارے دوسرے باب میں اس کے دوسرے باب کے مطابق ہمیں بتائیں۔ ہم نے دوسرے باب سے سیکھا کہ دنیا کی حکمت جہالت ہے، کیونکہ اگر ان کے پاس خوابوں کی تعمیر کی قوت ہوتی تو وہ خواب بھی خود سے جاننے کی قوت رکھتے، لیکن وہ اس میں ناکام رہے۔ بہرحال ہم نے دیکھا کہ خداوند نے اس خواب کو ظاہر کیا اور اس کی تعمیر بھی دانیل کو رویا میں بتا دی۔ ٹھیک ہے جی یوسف، بالکل صحیح۔ ہم نے 17ویں آیت تا 19ویں آیات میں جانا کہ دانیل اور اس کے دوستوں کے درمیان آسمان کے خدا سے رجوع کرنے میں کیسی ہم وقت سازی تھی، خدا کا جواب دینا اور دانیل کا خوبصورت حمد میں آسمان کے خدا کو مبارک کہنا۔ ہم اس سے کیا سبق سیکھتے ہیں؟ ہم سیکھتے ہیں کہ ہم کسی بھی صورتحال میں رحمتوں کے خدا سے رجوع کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہر مسئلے کا حل رکھتا ہے، اور جب ہم اس سے رجوع کرتے ہیں وہ ہم پر بھیدوں کو ظاہر کرتا ہے، جیسے اس نے دانیل پر رویا میں بھید کو ظاہر کیا۔ بہرحال جب خداوند ہمیں جواب دیتا ہے تو ضروری ہے کہ اس کی شکر گزاری کریں اور مبارک کہیں۔ جی ٹھیک ہے، بالکل جی بھائی یوسف، بہت خوب، شکریہ بھائی یوسف، اور مہمانوں کا بھی شکریہ۔ ناظرین، جب دانیل اور اس کے دوستوں کے آگے سب دروازے بند ہو گئے تو آسمان کے خدا کا دروازہ ان کے لیے کھلا تھا۔ انہوں نے حکمت کے واحد ذریعے سے رجوع کیا۔ حکمت بابل سے غائب ہو گئی، لیکن آسمان کا خدا ہمیشہ حکیم ہے، سب جاننے والا ہے اور ساری قوت کا مالک ہے۔ لہٰذا انہوں نے جا کر آسمان کے خدا سے رحمت طلب کی اور آسمان کے خدا نے جواب دیا اور دانیل پر بھی بھید کو ظاہر کیا۔ سو دانیل نے آسمان کے خدا کو مبارک کہا۔ ناظرین، یہی دروازہ ہم سب کے لیے ہر دور میں ہے۔ جب راہیں ہم پر تنگ ہو جائیں، ہمارے پاس خداوند کے سوا کوئی نہیں، تو ہم خداوند سے رجوع کرتے ہیں اور اسی سے رحمت طلب کرتے ہیں۔ خداوند کے پاس ہمارے لیے ڈھیروں رحمتیں ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ خداوند کے پاس جائیں جب آپ کے لیے تمام دروازے بند ہو جائیں، وہ آپ کو جواب دے گا، آپ پر باتوں کو ظاہر کرے گا۔ تب آپ خداوند کے پاس حمد اور شکر گزاری کے ساتھ لوٹیں گے۔ عزیزو، خدا کے زندہ کلام کو پڑھیے، اسے سمجھیں، اس پر عمل کریں، تب آپ خداوند کو جانیں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم۔ نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔